हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात अब फुल फ्लेज शुरू हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ जो इस मुज़ाकरात कर रही है उसमें डेडलाइन है, अभी पहले ये दो माने तो फिर नहीं तो फिर दोबारा सड़कों पे आने को तैयार है। 31 जनवरी तक कुछ इसमें से निकल आएगा। अमली तौर पर बात तो हो रही है, उसूली मौक़िफ़ एक दूसरे को बताया जा रहा है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हो रहा। तो उस सूरत में यस 31 जनवरी एक डेडलाइन है। मुतालबात वो जो इरफान सिद्दीकी साहब ने पढ़ के सुना दिए। उन्होंने कहा जी इमरान खान समेत सभी असीरों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन। जमहूरियत का उसूल ये है कि जब हुकूमत मज़ाकरात में बैठती है तो फिर वो नाकाम नहीं होने देती, उन मज़ाकरात से कुछ ना कुछ हासिल करके उठना होता है। अब तक की होने वाली जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो 9 मई के लोगों की माफ़ी हो, चाहे वो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड और तीसरे के लिए इत्तेमाद, जो रिटर्न फॉर्म में डिमांड्स ना दी गई, उसकी वजह यह कि बदले में जो शय मांगी जा रही है वो मिसाकी मईशत नामी कोई शय है। अस्सलाम वालेकुम, थर्ड एम्पायर में आपको खुशामदीद। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात अब फुल फ्लेज्ड और कुछ सीरियस नौयत के यूँ लग रहा है कि शुरू हो चुके हैं। तो इनके नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई भी करीब नज़र आ रही है, और सिर्फ इन मुज़ाकरात के नतीजे में नहीं, जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हैं उनके नतीजे में एक्चुअली। लेकिन उसके साथ कुछ शराइत भी होंगी, कुछ ना कुछ माना भी जाएगा, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात मानी जाएगी। वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? एंड अपार्ट फ्राम दैट, इसको अगर आगे लेकर चले तो अगर खान साहब रिहा हो जाते हैं तो फिर क्या 2025 इलेक्शंस का साल भी हो सकता है? और 9 मई की भी कुछ बात करेंगे कि अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं और जुडिशल कमीशन का उनका जो मुतालबात है 9 मई और 26 नवंबर के वो पूरे होते हैं, तो 9 मई का क्या बनेगा? और फिर 9 मई में जो आज रहम की अपील पर जो सजाएं माफ़ की गई 19 लोगों को। खैर, हबीब अकरम साहब, अजमल जामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और क्योंकि पिछले व्लॉग में हमने कहा था अपने सवाल और कमेंट्स लिख भेजें, तो लोगों ने इस दफ़ा शामिल काफ़ी ज़्यादा देखने वालों ने सवाल भी, तबसरा भी, तर्जिया भी पेश किया। अहम सवाल जो है उनको हम प्रोग्राम का बीच बीच में करते रहेंगे। डाल हो गया। दो चीज़ें हबीब साहब, एक ये है कि तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुज़ाकरात कर रही है उसमें डेडलाइन है 31 जनवरी तक की, और वो कहते हैं कि ये बेसिक है, इसके बाद अगली बात होगी। अभी पहले ये दो माने तो फिर नहीं तो फिर दोबारा सड़कों पे आने को तैयार है। आपको लग रहा है कि 31 जनवरी तक समथिंग कुछ इसमें से निकल आएगा ऐसा कि हम कहेंगे कि चलो कुछ तो पाकिस्तान आगे बढ़ा? 31 जनवरी को आप डेडलाइन इस तरह ना कहें कि बस 31 की रात 12 बजे कहानी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद पीटीआई बाहर आके ऐलान कर देगी कि जनाब मुज़ाकरात ख़त्म है। ऐसा नहीं, ये इस तरह की डेडलाइन नहीं है। असल बात तो ये है कि मुज़ाकरात किस ढप पे चलते हैं, वो किस रास्ते पर चलते हैं, और उनमें आपको डेवलपमेंट होती क्या नज़र आती हैं। अगर तो आप अगली मीटिंग और उससे अगली मीटिंग में भी देखते हैं कि कोई डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही, यानी अमली तौर पर बात तो हो रही है, उसूली मौक़िफ़ एक दूसरे को बताया जा रहा है, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं हो रहा। तो उस सूरत में यस 31 जनवरी एक डेडलाइन है। और जो कल की यानी 2 जनवरी की जो उनकी मुलाकात है वो दोनों फरीकों की, उस मुलाकात को देख के अगरचे बहुत सारे लोगों के दिल में ये ख्याल है कि शायद बात अब आगे बढ़ेगी और यहाँ से बात आगे बढ़ने की फ़िज़ा पैदा हो गई है। तो मुझे थोड़ा सा आज की जो डेवलपमेंट है उस पर मैं उसको समझता हूँ कि शायद वो सुस्त रफ्तारी का शिकार हो गई है। उसकी वजह यह है कि मुतालबात वो जो इरफान सिद्दीकी साहब ने पढ़ के सुना दिए मीडिया के सामने जी। उन्होंने कहा जी इमरान खान समेत सभी असीरों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन। बिल्कुल, जब ये मुतालबात पढ़ के सुना दिए तो इसके बाद तहरीरी मुतालबे की क्या ज़रूरत है? तहरीर में तो आ गए, लेकिन तहरीक इंसाफ के उनको भी तो मुलाकात करनी है ना। तहरीक इंसाफ अब वो कह रहे हैं कि जनाब आप तहरीरी मुतालबात पेश करें। ये एक छोटी सी ऐसी लगता है क्लर्काना सी जहनीत है कोई जो काम करती हुई नज़र आ रही है कि लिख के बताएं। जब एलामिया जारी हो गया तो लिखी गई बात। उसका बेहतरीन तरीका था कि एलामिया जब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने साथ पीटीआई के जो नुमाइंदा है हामिद रज़ा साहब, उन्हें भी साथ बिठा लेते क्योंकि वो भी तर्जुमान हैं उनकी तरफ से। दोनों अमूमन होता है ऐसा, लेकिन मुझे कल समझ नहीं है कि क्यों नहीं उनके नुमाइंदे को साथ ऐसे होना चाहिए था बजाय इसके कि वो तनहा पढ़ते। तो खैर चलिए अब देखते हैं कि ये अभी बारीक 26 नवंबर की भी कोई लिस्ट पीटीआई भी तैयार कर रही है ना, वो भी उन्होंने लोगों का पूछना है कि ये मिसिंग लोग हैं जी। तो अब उसके साथ फिर इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात है और मुलाकात के बारे में कहा जा रहा है मंडे ट्यूसडे को समवेयर वो हो जाएगी। और इस तरफ से मुतालबा ये भी रखा गया था कि ऐसे दिन रखी जाए कि जब उनकी तारीख ना हो, क्योंकि बहुत सारा वक्त अदालती तारीख पे गुजर जाता है। तो इस तरह के मामलात अब आगे बढ़ेंगे जब मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद जब अगली तारीख तय होती है तो फिर पता चलेगा। लेकिन मुज़ाकरात के लिए जो विंडो है
وہ انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہ 31 بھی ہو سکتی ہے, وہ 21 بھی ہو سکتی ہے. ٹائم فریم اس میں اتنا اسٹرکٹ نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر اگلی ملاقات یا اس سے اگلی ملاقات میں بھی کوئی بات آگے نہیں بڑھتی تو پھر 15 جنوری کو بھی کال آف کیے جا سکتے ہیں کہ بھائی کوئی مذاکرات نہیں ہیں. اس طرح تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ مذاکرات میں اب حکومت کو آگے بڑھنا ہے. یہ جو گیند ہے مذاکرات کی, یہ حکومت کے کورٹ میں ہے. اور مذاکرات میں سنجیدگی کی جو بات آپ نے ابتدا میں کی تھی, وہ اسی لیے ہے کہ روایت یہ ہے اور جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ جب حکومت مذاکرات میں بیٹھتی ہے تو پھر وہ ناکام نہیں ہونے دیتی ان مذاکرات کو. ان مذاکرات سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے اٹھنا ہوتا ہے. یا جب حکومت کو بٹھایا جاتا ہے, یا جب حکومت کو بٹھایا جاتا ہے تو تب بھی حصول کچھ نہ کچھ حاصل وصول کرنا ہوتا ہے. جہاں تک اس کے مذاکرات کے بیک اینڈ کی بات ہے, جو پیرلل دریل مذاکرات, جی, جو یوں کہہ لیجیے, کون سے دریل مذاکرات, اصل مذاکرات, جی, جو اصل مذاکرات ہیں وہ بھی اس سے جڑ چکے ہیں, جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں, یہ جو پیرلل مذاکرات ہوتے ہیں نا, یہ بعض اوقات بہت ساری غلط فہمیوں کا باعث بنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرف ایک بات چل رہی ہے, ایک فریق نے بات مان لی, دوسرے مذاکرات میں وہ بات نہ مانی گئی. یہ تو کیا ہوگا؟ یہ پیرلل مقدمہ چلانے کی سی کیفیت ہوتی ہے. بہتر یہ ہے کہ ان مذاکرات کو کسی ایک جگہ پن کر لیا جائے, اور اگر سیاسی جماعتوں کو شمولیت کا ایک احساس دینا ہے تو وہ احساس کہیں آپس میں میڈیا کی آنکھوں سے دور بیٹھ کر بھی دیا جا سکتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں جو پیرلل مذاکرات میں سے دونوں پہ, وہ جسے جیومیٹری کی زبان میں کہتے ہیں کہ دونوں پر عمود گر گیا, تو عمود نہیں گرانا, ان کو قطع نہیں. ایک دو شخصیات ایسی ہیں جو انڈائریکٹلی بظاہر نظر آنے والے مذاکرات کا حصہ ہیں, تو اس لیے مجھے خدشہ نہیں اس بات کا جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیے, علیم خان صاحب موجود ہیں اس میں, خالد بخشی صاحب موجود ہیں. ویسے تو اس طرف سے جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ سبھی ہمارے ہیں. گنڈاپور صاحب اصل مذاکرات ہیں, گنڈاپور صاحب ہیں, اور وہ اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے. لیکن اصل مذاکرات حبیب صاحب, اصل مذاکرات آپ کو نہیں لگتا تب شروع ہوں گے جب خان صاحب باہر آئیں گے؟ دیکھیے, وہ مذاکرات تو آگے کی بات ہے نا. دیکھیے, اس وقت جو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, پھر مطلب جو سامنے والے مذاکرات ہیں نا, ان میں اب تک حکومت کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ, کوئی شرط نہیں رکھی گئی. جو پس پردہ مذاکرات ہیں, جو پس پردہ مذاکرات ہیں, اس میں شرط رکھ دی گئی ہے. چلو انج کہہ لو, ٹھیک. اور اس میں 2027 کی سردیوں تک عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس حکومت کو برداشت کریں اور اس حکومت کو چلنے دیں. آپ پالیٹکس کریں, جلسے جلوس کرنا جلسے کرنا چاہتے ہیں کریں, جلوس نہ کریں. خیبر پختونخوا کی حکومت پر توجہ دیں, اپنے ساتھیوں کو کہیں کہ وہاں پر کام کر کے دکھائیں, اور اس حکومت کو بھی کام کرنے کا موقع دیں. تو جو رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں, وہ بات اصل مذاکرات میں بھی ہوئی ہے. رانا صاحب نے کہا جی بالکل, رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی وہ فارملی پیش نہیں کیا, ریڈ کر لیا ٹی وی پروگرام. جی, تو ٹی وی پروگرام میں یس وہ کہہ رہے ہیں یہ بات, لیکن جو بیہائنڈ دا سین مذاکرات ہیں, چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب ان سے لنکڈ ہیں, تو اس وجہ سے انہیں پتہ ہے یہ بات, تو وہاں سے تو یہ بات آ رہی ہے. دس از وائی کہ لاسٹ پروگرام میں جو عرض کیا گیا تھا کہ 4 سال پر حکومت خود آنے کے لیے تیار ہے, تو یہ الیکشن ہوتے ہیں, مطلب نہیں وہ 4 سال تب ہو جاتے ہیں نا. ہاں, تو اور تب 2027 میں, جی, سردیاں 2027 کی جو ہیں, اس کے بعد آپ کسی بھی وقت الیکشن کروا سکتے ہیں. میں تو سر اس سے کانٹریڈی کافی زیادہ پر امید ہوں. 5-6 وجوہات ہیں. ایک تو باقاعدہ مذاکرہ شروع ہو گئے ہیں. پر امید کس چیز سے؟ آپ مذاکرات کی کامیابی سے, اور اب تک کی ہونے والی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں, چاہے وہ 9 مئی کے لوگوں کی معافی ہو, 19 کی, میں کہہ رہا ہوں کہ مزید کی بھی ہوگی. ہاں, وہ مزید تفصیلی بات کرتے ہیں. چاہے وہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ اور تیسرے کے لیے یہ اعتماد, یا 2 واقعات اور ہیں. ایک یہ کہ آج کی جو ریٹن فارم میں پریس ریلیز تھی, پہلے تو ہاتھ سے لکھی تھی عرفان صدیقی صاحب کی, آج ذرا پرنٹڈ تھی, اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ لفظ جناب عمران خان صاحب کتنی بار لکھا ہوا ہے؟ 3-4 دفعہ. نہ 6 بار. اچھا, وہ ویسے ڈلوایا ہے, وہ پی ٹی آئی نے ڈلوایا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک شخص کا نام جو ٹی وی پہ لیا ہی نہیں جا سکتا,
اور حکومتی وزراء خود بانی کہہ کے مخاطب ہوتے تھے. آج اس کا نام نہ صرف حکومتی ترجمان نے لیا بلکہ وہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک رکاوٹ تو یہاں فطری طور پر دور ہوگی. دوسرا جو حبیب صاحب نے بات کی کہ وہ 2027 اور حکومت چلنے دی جائے, جو ریٹن فارم میں ڈیمانڈز نہ دی گئیں اس کی وجہ یہ کہ بدلے میں جو شے مانگی جا رہی ہے وہ میثاق معیشت نامی کوئی شے ہے. وہ جو اڑان پاکستان آیا ہے نا جی, اس کے پیرلل کیونکہ ملک متحمل نہیں ہے فوراً الیکشن میں جانے کا, ملک متحمل نہیں ہے فوراً تبدیلی کا, تو اس لیے جو اکنامک سیٹ اپ لگا ہوا ہے اس کو آپ 2-2.5 سال کی آشرواد بخشیں. تو وہ پی ٹی آئی نے آج یہ کہا ہے میری اطلاعات کے مطابق کہ اگر آپ ہم سے پھر ریٹرن مانگ رہے ہیں تو ایسا کریں آپ بھی پھر ریٹرن دیں. تو اس کے لیے انہوں نے کہا اچھا ہم مشورہ کرتے ہیں. انہوں نے ابھی تک ویسے کمیٹی میں کوئی ریٹرن نہیں مانگا. کہا ہے. دوسری بات جو مذاکرات میں نئی جو 2 باتیں کی ہیں, کس نے؟ پی ٹی آئی نے. اچھا, وہ ایک تو یہ کی ہے کہ جہاں پہلے اسیران کی رہائی کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا نام بھی بتایا گیا ہے, ڈسکس کیا گیا ان کی رہائی. اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ڈالا گیا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں یا آلریڈی قید لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے اوپر مزید مقدمات نہ درج کیے جائیں. میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ دوسرے نقطے پر اور 26 والے نقطے پر حکومت کے ہاں کوئی 80% کنسنسس یا ایگریمنٹ ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. 26 کے اوپر اس لیے کہ اطراف سے شاطیں ہوئی ہیں, اور یہ اس لیے کہ یہ ایک سی بی ایم کے طور پر جانی جائے گی شے, اور اس کی پہل 9 مئی میں رہائی لوگوں کی طرف سے ہو بھی چکی ہے. یہ ہیں 4 ڈیولپمنٹس میں نظر. جو اصل مذاکرات کی آپ بات کریں بار بار, حبیب صاحب نے خیر خبر ہی دے دی, اس سے میرا خیال ہے محترمہ جو ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے, محترمہ بشرا بیگم کا, اور میرا خیال ہے ذاتی طور پر ان کا بڑا اہم کردار ہے. عمران آپ کا خیال ہے یہ؟ جی میرا نہیں, اگر تو خیال ہے تو پھر مجھے اس سے اختلاف ہے. میری یہ رائے بھی ہے اور میری خبر بھی ہے. نہیں, ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بالکل, میری جو معلومات اس وقت تک ہیں وہ یہ ہیں کہ بشرا بیگم صاحبہ کو 12 پتھر باہر رکھا ہوا. میرا بھی اس پہ بالکل ایگزیکٹلی میری خبر یہ ہے سر, خبر غلط بھی ہو سکتی ہے, میری خبر یہ ہے کہ شی از آن بورڈ, اور کچھ حساس معاملات کے اوپر وہی وہ واحد شخصیت ہیں جو خان صاحب کے ساتھ حساس 1-2 معاملات کے اوپر کمیونیکیٹ کر رہی ہیں. نہیں, ویسے میری انفارمیشن یہ ہے کہ جیل میں بھی ان کی مشاورت. دیکھیے, حساس معاملات میاں بیوی کے درمیان جو ہوں وہ تو ہوں, لیکن جو پولیٹیکل معاملات ہیں اس میں اب تک دیکھیے آپ تک یہ کسی اطلاع پہنچی, مجھ تک یہ اطلاع نہیں پہنچی, مجھ تک اطلاع اس کے برعکس پہنچی ہوئی. ایگزیکٹلی سیم ہیئر. اچھا, ایک چیز اور, مجھے ان کی ایک بڑی قریبی شخصیت ہے, ان سے میں نے بالخصوص واضح کیٹیگوریکلی یہ 2-3 سوال پوچھے. تو میں سمجھ گیا ہوں واضح. جی جی. تو انہوں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کردار انتہائی مختصر نوعیت کا ہے, آپ کو اس کردار میں محترمہ مزید دکھائی نہیں دیں گے. دیکھیے, اگر محترمہ ان مذاکرات میں آئیں, میں آپ کو پولیٹیکلی بتا رہا ہوں, تو یہ مذاکرات تباہ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. نہیں, وہ شی از ناٹ پارٹ آف دی ڈائلاگ ایز سچ. کچھ حساس 1 یا 2 مدوں کے اوپر رائے سازی یا مشورے کے لیے خان صاحب سے وہ رابطے میں. عمران خان صاحب کو دیکھیے, عمران خان صاحب سے جس نے بھی جو بات کرنی ہے وہ کر لیں, ان کے بھائی کریں, مطلب بشرا بیگم کریں, ان کے بچے کر لیں, یہ تو ایک دوسرا راستہ ہے. ہاں, لیکن یہ کہنا کہ محترمہ بشرا بیگم صاحبہ مذاکرات کا حصہ ہیں یا پیامبر ہیں, یہ دونوں باتیں ابھی تک میرے نزدیک ابھی تک, بہرحال اس پہ ہمیں اپنی اطلاعات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. میری رائے اس پہ محفوظ ہے, میں آپ سے ایگری نہیں کر رہا. خیر, ایک اور چیز ہے, جیل میں جو پچھلی دفعہ کمیٹی کے لوگ ملے, ان میں کچھ لوگوں نے خان صاحب کو یہ منانے کی کوشش کی کہ خان صاحب یہ جو آفر دی جا رہی ہے کہ آپ بنی گالا شفٹ ہو جائیں, یہ آپ ہو جائیں. ایک دفعہ آپ بنی گالا شفٹ ہوں گے تو جو ایکچوئل ملاقاتیں ہیں وہ آپ نے کرنی ہے, اور پھر آپ ہی وہاں پہ جا کے جب آپ سے یہ کہا جا رہا ہے آپ وہاں پہ ہو جائیں, تو اس پر خان صاحب نے میری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے کہا ہے مشروط ہے. وہ انہوں نے کہا پہلے یہ 2 جو مطالبات رکھے ہیں ان کو دیکھوں گا, یہ مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس پہ میں غور کروں گا. ان 2 میں سے بھی ایکچولی ایک بنیادی مطالبہ ہے جو عمران خان صاحب کے نزدیک اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے لوگ باہر ہیں. بالکل ہے. جب باہر آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر میں بنی گالا جانے پر غور کروں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, یہ ہے بنیادی مطالبہ. وہاں سے 9 مئی اور 26 نومبر والی کہانی ٹل بھی سکتی ہے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا حکومت آگے بڑھتی ہے, حکومت میں یہ ہمت ہے کہ حکومت ان لوگوں پر مزید مقدمات نہ بنوائے.
اس پہ کافی حد تک حکومت ویلنگ ہے. میری جو خبر ہے, اطلاع ہے کہ مزید مقدمات کو روکنے کے اوپر تو حکومت کے یہاں کنسنسس ہے, اور 26 کے کمیشن کے اوپر بھی دے آر ایبل ٹو گیو سم تھنگ اوے. 9 کے اوپر یہ بیونڈ دیئر پے اسکیل ہے, ٹھیک ہے نا سر, اور رہائی جو ہے تمام لوگوں کی بشمول خان وہ بھی ان کے بیونڈ پے اسکیل. جی, اصل کام ان کے پیس کے اصل پہ, لیکن جو کام اصل ہے اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. وہ اصل جگہ, اسی لیے تو اصل مذاکرات اصل کام کا آغاز تو ہو چکا ہے. یہ اصل کام کا مذاکرات وہاں پہ بھی اب جیسے ابھی جامی دیکھیے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بنی گالا میں آپ آ جائیں, بنی گالا چلے جائیں تو وہاں پہ ملاقاتیں ہوں. یار جنہوں نے ملاقات کرنی ہوتی ہے ان کے لیے بنی گالا کیا اور اڈیالہ کیا نہیں, اس میں آپ سمجھیں ان کی بھی بات ذرا. اس میں یہ ہے کہ کچھ وہاں پہ فیس سیونگ یہ ملتی ہے کہ اس میں چاہے کوئی تاثر بنانے کی کوشش کی جائے, چاہے کوئی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جائے کہ دیکھیں کوئی ڈیل چل رہی ہے, اس میں پیچھے ایک مجھے لگتا ہے ان کی جانب ان کے پاس یہ ریزن ہے, ایک ہی نقطہ ہے جس پہ بات پھنسی ہوئی ہے. فیس سیونگ کے لیے سیٹ اپ کے چلتا رہنے کے لیے 2-2.5 سال چاہیے, یہ دے دیں. معیشت کھڑی ہو رہی ہے, اس کو چلنے دیں, فوراً الیکشن کی مانگ نہ کریں اور بقول حبیب صاحب کے جلسہ کر لیں, جلوس نہ کریں. ایوری تھنگ از سیٹلڈ. ٹھیک ہے, ایک ایشورنس چاہیے. ایشورنس ایک بندے کو, خان صاحب یہ ایشورنس دینے کے لیے تیار, یہ ہے نقطہ سر, یہ ہے نقطہ. اب وہ جب ایشورنس دینے کو تیار نہیں ہے خان صاحب, تو اس کے نیچے کیا ہو سکتا ہے جو میکسیمم گین یا فیس سیونگ ہو, وہ ہے قابل توجہ مدعا جس کے اوپر بحث نہیں ہو. خان صاحب کو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کی پارٹی کے, اور یعنی وہ لوگ بھی جو خان صاحب سے بڑا قریبی تعلق رکھتے ہیں سیاسی طور پہ, جی, انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب آپ کو جو بھی ملتا ہے آپ پہلے تو وہ لیں. یعنی آپ کو یہاں سے بنی گالا شفٹ کیا جاتا ہے تو آپ یہ لیں, بالکل, آپ پشاور شفٹ کیا جاتا ہے تو آپ وہ لے لیں, 2-4 بندے باہر نکلتے ہیں تو وہ لے لیں, اس کے بعد اگلی بات کریں. اس کی وجہ یہ ہے, ان کی پارٹی کا خیال یہ ہے کہ جب ایک دفعہ عمران خان صاحب اڈیالہ سے باہر شفٹ ہو گئے تو اڈیالہ سے باہر شفٹ ہونے کی صورت میں پارٹی کی ایکسس بڑھ جائے گی, پارٹی کے اندر سبھی جو آراء ہیں خان صاحب تک مسلسل پہنچتی رہیں گی. جی, خان صاحب سیاسی حالات سے زیادہ باخبر ہو جائیں گے کہ وہ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوں گے, خبریں بھی, یہ ریشنل تگڑا ہے سر, اور جرنلسٹ بھی ان سے مل رہے ہوں گے وقتاً فوقتاً جا کے. یہ ہے پارٹی کے ایک حصے کی رائے جو بڑا مؤثر ہے, اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سیاسی کمیٹی کے اندر ڈسکشن. بلکہ مجھے آپ اجازت دیں کہ یہی بات جو ہے نا ایز اٹ از, شاہ محمود قریشی صاحب کی آخری ملاقات میں انہوں نے یوں ہی ایز اٹ از یہ بات کی. اچھا, اب اس سے آگے آجائے. خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ جب تک میں اڈیالہ جیل میں ہوں, میں نے, اس کا مطلب میں سب سے مضبوط ہوں, کیونکہ میں نے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں لی. جب میں نے رعایت نہیں لی تو میں مضبوطی سے اپنے موقف پر ڈٹا رہوں گا, اور نہ صرف ڈٹا رہنا ضروری ہے, ڈٹا رہتے ہوئے نظر آنا بھی ضروری ہے, تاکہ میرے جو کارکن ہیں جیلوں میں ان کا حوصلہ نہ ٹوٹے. تو میری ورنہ پارٹی کو ذوف پہنچے گا, تو لہٰذا میں تو باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں اڈیالہ سے, سر اسی لیے جب تک لوگ باہر نہیں آ جاتے. اسی لیے جب جیل میں خان صاحب سے ان کی پارٹی کے لیڈرز نے انہیں یہ منانے کی کوشش کی کہ آپ بنی گالا شفٹ ہو جائیں یا چلیں پشاور ہوگا, تو اس پہ ان کا یہی کہنا تھا نا کہ آپ یہ جو 2 مطالبات کمیٹی میں رکھے ہیں یہ وہ پورے کر دیں, یعنی کہ کمیشن بنا دیں اور بے گناہ لوگوں کو رہا کر دیں. اس کے بعد میں سوچوں گا. آپ دونوں کی رائے کے حق میں ایک اور دلیل یہ بھی ہے, رائے نہیں ہے یہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بات چیت کر رہے ہیں جو میں تو وہ عرض کر رہا ہوں, اس کے حق میں ایک دلیل ہے. وہ کمیونیکیشن پولیٹیکل زیادہ آسان ہو جاتی ہے اگر آپ آف کیمرہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شے ریکارڈڈ ہے جیل میں. جی ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے, تو یہ بھی ایک دھڑکا ہوتا ہے. لیکن وہ ایک سوال جو رکھا تھا کہ 2025 الیکشنز کا سال, اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, جو کہ ان کی رہائی قریب نظر آ رہی ہے, اتنی قریب نہیں جتنی آپ کو آ رہی ہے. ویسے یہ سوال میں کسی نے پوچھا بھی ہوا تھا ہمارے دوست نے, تو وہ میں شامل یہیں پہ کر لیتا ہوں. نام صرف میں ان کا بتانا چاہ رہا تھا, سنی ملک صاحب ہے شاید, سنی ملک صاحب ہیں. خیر, ان کا سوال یہ کہ نام لے لیں, ان کا نام ہے جی صہیب حفیظ صاحب. انہوں نے کہا کہ 2 ٹوک بتائیے کہ عمران خان صاحب کب تک رہا ہو رہے ہیں, آپ کا اندازہ اور تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں, صہیب حفیظ صاحب کے سوال کا جواب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جتنے عناصر کا اکٹھا ہونا ضروری تھا وہ ہو چکے ہیں. وہ ان کے جو قانونی مسائل ہیں وہ آلموسٹ طے شدہ ہیں.
ان کے جو سیاسی مسائل ہیں وہ انہیں طے کرنے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت جب قید ہیں تو اس طرح قید ہیں کہ صرف ان کے گرد لوہے کی دیواریں ہیں جو ظاہر ہے ایک انسان ہاتھوں سے توڑ مروڑ تو نہیں سکتا، تو اپنی سیاست سے وہ ان دیواروں کو بھی پگھلا چکے۔ ان کے راستے میں صرف ایک رکاوٹ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو جو چاہیے عمران خان صاحب وہ نہیں دے رہے، اور جو عمران خان صاحب کو چاہیے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں دے رہی۔ تو عمران خان صاحب اس وقت جو جیل کے اندر ہے وہ خالصتاً اپنی آزاد مرضی یعنی اصول کی بنیاد پہ۔ تو ان کا سوال کا دوسرا حصہ جو ہے نا، دوسرا حصہ جو ہے واضح کرے نا۔ ہاں دوسرا حصہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کب باہر آ رہے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بائی دی اینڈ آف دس ونٹر وہ باہر، فیبرری مارچ۔ ہمارے تو ستارے بھی یہ کہتے ہیں، ہمارے تو سر ستارے بھی یہ کہتے ہیں۔ Could it be an election year؟ نہیں، اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں، اب آپ ذرا اس پہ سوچئے، حکومت رہ سکتی ہے۔ دیکھیے اب آپ ذرا نا اس کی پریکٹیکلٹی پہ آتے ہیں۔ پلیز۔ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب 1 مارچ کو باہر آ گئے، ٹھیک ہے جی، ہم ایک فرض کر لیتے ہیں 1 مارچ کو باہر آتے ہیں اور اسمبلی ٹوٹتی ہے تو الیکشن 90 دن میں ہوں گے، ظاہر ہے قانون کے مطابق، دستور کے مطابق، اگر فوراً بھی ٹوٹ جاتی ہے، اگر فوراً ٹوٹ جاتی ہے ٹھیک، بالفرض محال۔ 90 دن کا مطلب ہے مارچ اپریل مئی، یعنی مئی کے آخر میں یا جون کے شروع میں الیکشن ہوں گے۔ کیا اچھا میں سردی گرمی کا قائل نہیں ہوں اس میں، کیا اسمبلی ان کے اسمبلی اگر ٹوٹ جاتی ہے 1 مارچ کو، اس سے پہلے ایک اور کام ضروری ہے، وہ کام ہے الیکشن کمیشن کی تشکیل لو۔ بالکل ہے، اس الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ نہیں، وہ بالخصوص 26ویں ترمیم کے بعد، اچھا اس کے بعد کچھ اور لوگوں کی تبدیلیاں، پولیس کے کچھ دیگر افسر آگے پیچھے، ان کی بھی تبدیلیاں ضروری ہیں۔ کیا وہ کام ایک دن میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس برس الیکشن مشکل ہے سر۔ اگر آپ کوشش کریں، یعنی عمران خان صاحب باہر آ گئے، مذاکرات شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، دوبارہ مذاکرات ہوں گے نا، مذاکرات شروع ہو گئے تو یہ کام چلا جائے گا جون جولائی اگست تک، ٹھیک ہے نا۔ عمران خان صاحب نے آ کے اپنا بھی تو سٹاک لینا ہے نا سچویشن کا، چلے ماحول بننا شروع ہو جائے گا، اور الیکشن اسٹرکٹلی یہ ہے کہ 2025 میں، یہ نہیں میں کہتا کہ 31 دسمبر سے پہلے اچھا وہ تھوڑا سا آگے چلے جائیں، کچھ آگے پیچھے، 1 سال تقریباً لگے گا۔ ہاں عمران خان صاحب کے بعد 1 سال تقریباً الیکشن کا لگ جائے گا، اور پھر کہیں جا کے الیکشن ہوں گے، اور اس میں بہت ساری ifs and buts اور بھی۔ اچھا، یہ اڑان پاکستان کی جو آپ بات کر رہے تھے، وہ میں اس وجہ سے صرف اس کو بیچ میں ڈالنے لگا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے وہ ایک نئی سی وی لے کے آ گئے ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے خدشات ہیں میرے دل میں، اتنی زبردست کوآرڈینیشن 1 پیج چل رہا ہے، یہ ایسے ہی چلتا رہے، اللہ کرے۔ پھر ساتھ اڑان پاکستان پروگرام انہوں نے وسوسے بھی ہیں ان کے، وہی وسوسے خدشات، ہاں وسوسے ٹھیک ہے ان کے، ویسے ان کے وسوسے، اور انہوں نے جو دعا کی، مجھے تو اس دعا بڑی معصومانہ دعا ہے۔ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ جو مطلب پارٹنرشپ ہے یہ تا قیامت چلے۔ دیکھیے جی، مجھے تو اس پوری تقریر کا ایک حصہ بہت پسند آیا جو انہوں نے احتجاج کا طریقہ بتایا، وہ ہونڈا فیکٹری جو جاپان والا، وہ جو جی وہ جو والا طریقہ ہے احتجاج کا، بھائی کمال طریقہ ہے۔ نہیں صاحب، میں تو ایسے غیر سنجیدہ لوگوں پہ حیرت میں مبتلا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یعنی آپ ذرا دیکھیے پوری کی پوری تقریر پیچھے رہے گی، جو ہے وہ آگے نکل گیا۔ نہیں، وہ آپ کو پتہ ہے مسلسل ٹرینڈ کر رہا ہے جی سوشل میڈیا پہ۔ یہ ہمارے وزیر اعظم کو میرا خیال ہے کہ یہ سمجھ، میرا خیال ہے ان کا کوئی کمیونیکیشن کے کوئی ایڈوائزر انہیں تگڑے رکھنے چاہیے جنہیں پتہ ہو کہ کون سی بات کیمرے کے علاوہ کرنی ہے، لطیفے کے طور پہ بیان کرنی ہے، اور کون سی بات جو ہے۔ آپ کا ویسے خیال کیا ان کے پاس کمیونیکیشن ایڈوائزرز نہیں ہوں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ راول پنڈی اسلام آباد میں اور اس کے گرد و نواح میں مجھے کوئی کمیونیکیشن کا ایڈوائزر انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 اور ایک صاحب تو وہ ہیں جو کسی زمانے میں بھی ان کے مشیر ہوتے تھے، اب دوبارہ پر تو رہے ہیں، ان کو ریجیکٹ کیا انہوں نے۔ کسی نے کہا کہ میں نے 50 کتابیں لکھی ہیں، سننے والے نے کہا ڈھنگ کی ایک ہی لکھ لیتے۔ ہاں یہی مسئلہ ادھر۔ وہ جو وزیر ہیں ان کے کمیونیکیشن کے وہ سنا چینج ہونے لگے ہیں ویسے یار، وہ انہیں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، ان کی تبدیلی ایک اور تبدیلی سے جڑی ہوئی ہے، ظاہر ہے۔ جیسے ہی وہ تبدیلی عمل میں آئی، ایک اور اہم تبدیلی، تو پھر شاید ان کا قلمدان تبدیل کیا جائے۔
ایک صحافی نما شخص بھی ہوا کرتے تھے جو پچھلے دور میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنی سی وی دوبارہ پیش کی ہے یہاں مالٹن میں جا کے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شہباز صاحب کا اب ان پہ دل نہیں ہے، انہوں نے ان کے رنگ دیکھ لی ہیں. سر ویسے جو بھی آ جائے وہ کیا ہی بنا لے گا آگے پالیسی. دو تین ایڈوائزر ہیں ان کے ابھی. اتنا کمزور مقدمہ بڑے سے بڑا وکیل بھی نہیں جیت سکتا. میں تو سر اس وجہ سے آپ کو یہ اڑان پاکستان کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ جو دوبارہ بلکہ کچھ شخصیات تو بدل ہو کے پاکستان چھوڑ کے واپس وہاں چلی گئی جہاں سے آئی. قابل ہی نہیں جامی صاحب ان پہ اتنا ٹائم ہم لگا دیں. پھر اڑان پاکستان اڑان پاکستان میں انہوں نے کہا کہ 4 چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں پہ امن اور ہم آہنگی ہوتی ہے جی بڑے اچھے طریقے سے جس طرح سے انہوں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. وہاں پہ سیاسی استحکام ہوتا ہے, وہاں پہ پالیسیز کا 10 سال کا تسلسل ہوتا ہے. یہ انہوں نے اس کو انویل کرنے سے پہلے جاپان کی شکل تھی, جاپان کی مثال تھی, نہیں بہت سے ممالک کی کی جو مثال جاپان ہے. آپ کو میں اس سے پہلے ابھی سب کچھ کہیں جاپان کی سیاسی تاریخ تازہ اٹھا کے دیکھیں, ایک ہلکا سا چارج لگتا ہے نا کسی وزیر اعظم اور وزیر پہ تو وہ ٹرائل بھگتنے سے پہلے یہ استعفیٰ مارتا ہے. لیکن ویسے جاپان ہم آہنگی کے لیے اور سیاسی اس کے لیے لیکن ایک قدر مشترک ہے. کیا جاپان میں بھی بادشاہت ہے یار, برائے نام ہے یار. اچھا جی, میں نے احتجاج کیا ٹھیک ہے, لیکن کام ساتھ جاری رکھا. نہیں وہ یہ ہے یہ بات نہیں کرنی. اڑان پاکستان اس قابل ہے کہ ہم اس کو بیٹھ کے سنجیدگی سے ڈسکس. ہاں نہیں میں یہ کہہ رہا تھا اس کو جوڑنا ہے ان کے وسوسوں کے ساتھ. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 انہیں وسوسے کیوں ہو رہے ہیں ہوگا, لیکن دوسری طرف یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ امن اور ہم آہنگی اور سیاسی استحکام ان کے ساتھ نہیں آنا. دیکھیے شہباز شریف صاحب انفارچونیٹلی ایک ایسی اسمبلی سے وزیر اعظم بنے ہیں جس کے ہر رکن کے دل میں یہ دھڑکا ہے کہ لو جی اے میرا آیا جو فارم 45. ٹھیک. اچھا, ایسی پوزیشن میں جب آپ ہوں اور آپ اپنا فیصلہ نہ کر پائیں تو پھر آپ سے آپ کی کسی بات کی کوئٹہ کا ٹریبیونل کا آپ نے دیکھا فیصلہ. دوسری بات یہ بھی سن لیں, کسی اور سے پتہ کر لیں. 7 جنوری کو لگ گیا سماعت میں کیس, 8 فروری والا کسی اور سے پتہ کر لیں کہ وزیر اعظم نے یہ اڑان پاکستان کی تاریخ کتنے عرصے بعد دی ہے اور اس تاریخ سے پہلے کہاں کہاں مشورے کیے ہیں. اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں اور پڑھے ہیں, اس کے بعد ان کو ردی کی ٹوکری میں بھی جاتے ہوئے دیکھا. جی یہ نہ پروگرام ہے نہ یہ اڑان ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, بس ایک فنکشن تھا. آپ 2 سال تو دینا, یہ تو مانگ رہے ہیں. اچھا, میں یہ طے کرنا چاہتا تھا کہ او کس سر میں ہوگا اور کتنا طویل ہوگا. یار وہ ایک آر ڈی برمن کا گانا ہے محبوبہ محبوبہ, اس میں بڑا سریلا او ہے, اس کے اس نے وہ سریلا ہے باقاعدہ, وہ او سریلا. سوال ٹھیک ہے میرا خیال. ہاں وہ سوال بیچ میں ایک ہمارے دوست نے پوچھا ہوا ہے, ان کا نام ہے جی حنزلہ محمود. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا بہت ٹائم ویسٹ کر دیا ہے, اور اگین کنسیڈرنگ کہ جو طبعی عمر ہے وہ کتنی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا کرے سب کو, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اسٹیبلشمنٹ نے ان کا وہ ٹائم ویسٹ کر دیا ہے, اور جو وہ ریفارمز لانا چاہتے تھے یا جس کے لیے ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ اب آگے ٹائم بڑا تھوڑا ان کا کر دیا ہوا ہے. ابھی ہو بھی جائے معاملات بن بھی جائیں تو وہ کہاں تک جائے گا معاملہ, if I have understood the question correctly. جی, حنزلہ محمود صاحب کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حنزلہ صاحب اپنے نام سے تو عمر کا ان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, لیکن میں کم از کم یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ طاقت کو اور یہ 2 نمبر پیسے کو یا کسی بھی 2 نمبری کے ذریعے حاصل کردہ کامیابی کو قابل تعریف سمجھا جائے. یہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں, یہ میرے بزرگوں میں تو بالکل تصور نہیں تھا, یعنی جو ہمارے بزرگ تھے ان میں یہ خیال نہیں تھا کہ اس چیز کو کامیابی بھی سمجھا جا سکتا ہے. اچھا, اور اصول پر کھڑا رہ کے اپنی چیز کو حاصل نہ کر پانا, اپنے مقصد کو, اور اس کو ناکامی بھی سمجھا جا سکتا ہے. یہ میرے ذہن میں کامیابی اور ناکامی کی یہ تعریف کبھی نہیں آئی تھی. یہ الا ماشاءاللہ یہ ابھی جب میں بوڑھا ہو رہا ہوں تو مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زمانہ اتنا بدل گیا ہے کہ یہاں پہ ڈاکہ زنی کر کے آپ نے پیسے بنا لیے ہوں تو آپ کو امیر آدمی سمجھا جاتا ہے, ڈاکو نہیں سمجھا جاتا. یہاں پہ فارم 47 کے زور پہ آپ اسمبلی میں پہنچ جائیں تو آپ کو MNA سمجھا جاتا ہے, چور نہیں سمجھا جاتا. جی, یہاں پہ آپ اپنا ووٹ کسی اور کو ڈال لیں تو آپ کو اچکا نہیں سمجھا جاتا, آپ سپریم کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے.
ہے. یہ چیزیں میں نے زندگی میں پہلی بار ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن تو لہٰذا کامیابی کا جو دیکھیے, جہاں تک عمران خان صاحب کی کامیابی ہے نا, عمران خان صاحب کامیاب ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں تو کیا انہوں نے سارے کام خود کرنے ہیں؟ سر ان کی عمران خان کامیاب ہو چکے ہیں. سیاستدان کی کامیابی کا پیمانہ صرف ایک ہوتا ہے کہ کیا اس نے اپنے موقف پہ اکثریت کو قائل کر لیا. ٹھیک, یہ پیمانہ ہے. نہیں, انہوں نے اپنے موقع پر اکثریت کو قائل کر لیا, اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاست 76-70 بار یکسر بدل چکی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, اختلاف آپ کر لیں, بدل چکی ہے. یہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کب باہر آتے ہیں, کب پی ایم بنتے ہیں اور یا نہ بنے. انہوں نے جس خیال کی ساری عمر پرورش کی تھی وہ تناور درخت بن. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک چیز اور ہے, احمد نعیم صاحب ہیں, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بائی دا وے اس سال سے آنورڈ جنریشن الفا آ رہی ہے, آ چکی ہے. تو یہ اس سے پہلے جو 2 جنریشنز دیکھی ہیں خان صاحب نے, وہ ساری ان کی مرید ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, اور اگلی جنریشن کو تو اس کے علاوہ چاہے پتہ ہی نہیں ہوگا. اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی میڈین ایج 20.8 ایئرز, 20 سال 8 ماہ, یعنی کہ 50% آبادی اس سے نیچے ہے. ایک جو کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے ہم پروگرام میں, وہ سوال میں نے کہا بیچ میں ہی ہم کر لیتے ہیں. احمد نعیم صاحب یہ پوچھ رہے تھے, جس پر ہم نے بات بھی کی ہے, یہ کیوں باہر رکھنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو سسٹم سے, یا چپ کیوں کروانا چاہتی ہے, کیا مسئلہ کیا ہے ان سے؟ احمد نعیم صاحب نے سوال بالکل ٹھیک اٹھایا, اور غالباً انہیں اس کے جواب کا بھی پتہ ہے. لیکن تھوڑے کو پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ او کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں پاور اسٹرگل ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے پاکستان میں, جو اب چونکہ دنیا بھر میں ریاست کے ڈھانچے کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے. جو ابھی کیا آپ نے جنریشن بتائی, الفا, جو نئے بچے آ رہے ہیں, جو نوجوان جو آنے والے ہیں, ابھی جو ہو چکے ہیں, عمریں اب 20 24 سال ہیں, وہ لوگ بھی اب چاہتے ہیں کہ ریاست کے ڈھانچے میں طاقت کی تنظیم نو کی جائے. اس تنظیم نو میں جب بھی ہوگی تو سب سے زیادہ طاقت اسٹیبلشمنٹ کی کم ہوگی اور کہیں اور جائے گی. تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کے اندر نیچرلی یہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسا شخص یا ایسی قوت جو ان کی طاقت میں کسی درجے کمی کر سکتی ہے, اس کو تو دور رکھا جائے, تو لہٰذا اس کو ریزسٹ کیا جائے. تو یہ ریزسٹنس جو ہو رہی ہے, یہ اس میں نو ڈاؤٹ کسی درجے میں یہ شخصی بھی ہے, لیکن اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو یہ تاریخی بھی ہے. ٹھیک ہے, تاریخی طور پہ بھی جب اسٹیبلشمنٹ, جو دنیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جب بھی اس نے اس کو ریزسٹنس, جب بھی اسے طاقت مانگی گئی ہے تو اس نے ریزسٹ کیا. آپ کو پتہ ہے جب زار روس, جو آخری زار روس تھے, جب انہوں نے اپنا منصب سنبھالا, تو اس سے پہلے یہ ایک تحریک موجود تھی غریبوں کی, پرولتاریہ تحریک تو نہیں اسے کہتے, لیکن وہ غریب لوگ تھے, ہیرسٹون. وہ لوگ گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ آپ بادشاہ سلامت, ہم آپ کے پاس اس ٹھنڈ اور سردی میں آئے ہیں, دیکھیں ہمارے کپڑے جی, اور ہمارے پاس کھانا بھی نہیں ہے, بدن پہ ٹاکی نہیں ہے, کھانے کو بریڈ نہیں ہے, یہ ہم ایک درخواست لائے ہیں, آپ ہماری بات سن لیں. بادشاہ سلامت کو مشورہ دیا گیا کہ آپ خبردار ان غریبوں کے منہ لگے, اور جب ان غریبوں کے منہ نہیں لگے تو انجام یہ ہوا کہ انہی غریبوں نے بادشاہ سلامت کو ایک کونے میں دھکیل دیا, اور پھر ایسا دھکیلا کہ بس یعنی بڑا افسوسناک انجام ان کا ہوا. دنیا بھر میں اسٹیبلشمنٹ اسی طرح ریزسٹ کرتی. انقلاب فرانس میں ہم نے دیکھا ہے, ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ یہ معاملہ دیکھا ہے. فرانس میں اس کو ایک اور پیرائے میں لیتا ہوں, لوئی XIV یہی معاملہ تھا نا وہاں پہ. تو لہٰذا پاکستان جتنا اچھا ہو کہ الیکشن کو مان لیا جاتا. الیکشن دنیا بھر میں طاقت کے توازن کو ایڈجسٹ کرنے کا نام ہے. یہاں پر چونکہ اس کو نہیں مانا گیا, یہ اس وجہ سے ایک طرف آپ کو محیط طاقت لگتی ہے اور ایک طرف ایسا دوسری طرف بھی محیط طاقت. حبیب صاحب, ڈائنامکس کی جو تیزی سے اس میں جو بدلاؤ آیا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ ہماری ایلیٹ اشرافیہ حکمران نہیں کر پا رہے, اور اسی کو پورا پاکستان بھگت رہا ہے. حالانکہ پورا پاکستان کر چکا ہے, پورا پاکستان اب پورا پاکستان کر چکا ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی گنجائش نکل رہی ہے, اسی لیے کچھ انیشیٹو CBM کے طور پر لیے گئے ہیں, چاہے وہ 19 لوگوں کی معافی اور مزید کی معافی. اچھا, اس پہ بات کرنی تھی جامع صاحب, یہ CBM ہے میرے نزدیک ایک مثبت یہ ایک پیش رفت ہے,
ریاست جو ہے ماں جیسی ہوتی ہے، اس نے اپنا کلیجہ بڑا کیا ہے اور ان کی معافی نامے قبول کیے. اصل پتہ چلے گا کلیجہ بڑا ہونے کا جب یہ ایکسٹینڈ کرے گی باقی ان لوگوں پہ جن کی سزا، یہ تو ختم ہونے والی تھی ان کی سزا، ویسے 20 مہینے وہ رہ چکے، 2 سال کی سزا ہے، 4 ماہ. بہرحال پھر بھی آپ نوٹ کریں کہ آج کے کل کے دن میں جب ہو رہے تھے مذاکرات کے دن یہ اعلامیہ آنا کیوں نہیں معنی خیز ہوگا، اور اس مدعے پہ آنا جو کہ ریڈ لکیر تھی کیوں نہیں معنی خیز ہوگا، اور پھر یہ بھی اس میں لکھا گیا ہو کہ اس میں سے 19 کی ہوئی معافی، 67 کو بھیج دیا گیا ہے ادھر. اس طرح تو پھر اس طرح تو پھر جو 6 تاریخ کو جو فیصلہ محفوظ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، اس میں فیصلہ آ جانا، سزا ہو جانا، وہ بھی معنی خیز ہوگا. اس میں بھی مانگ کیا کر رہی ہے پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے سمپلی کہ جو عدالتوں میں بات چل رہی ہے وہ چلنے دیں ایز اٹ از، نیا لوچا نہ فرائی کریں. نہیں ٹھیک ہے، میں تو سزا کی بات کر رہا تھا، اگر وہ سزا ہو جاتی ہے وہ بھی وہ کیس نہیں ہے تو وہ بھی سزا رہے گی. مجھے یہ بتائیں، چلیں ابھی آپ دونوں بتاتے ہیں، یہ 9 مئی والا یہ ایکسٹینڈ ہوگا یعنی کہ اگین چلیں وہ جامی صاحب والا پوائنٹ رکھ لیتے ہیں، ہیلنگ ٹچ، اور میرے والا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بات کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کو پیچھے کرنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی طریقہ نکالنا ہے ایسا کہ اب آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور 9 مئی سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. ہیلنگ ٹچ میرا بھی نہیں میں نے کہا جامی صاحب کا خیال میرا نہیں خیال یہ ہیلنگ ٹچ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 مہینے کو ہیلنگ ٹچ نہیں ہوتا، نمبر 1. نمبر 2 اس سے بھی زیادہ کہ پھر جو ان سے لکھوایا گیا ہے، ان سے معافی نامے، ان سے جرم، اعتراف جرم کروایا گیا ہے، پھر ان سے معافی نامہ لکھوایا گیا ہے، تو ایسے معافی نامے سزا کاٹ لی اور پھر چلو 3 مہینے کی سزا کی معافی، یہ کوئی آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیلنگ ٹچ ہے. اور لیکن وے آؤٹ ہو سکتا ہے. جی مجھے وے آؤٹ بھی نہیں. میں وے آؤٹ عرض کروں کس سینس میں یار یہ اسٹیپ فارورڈ ہے، آپ اس سے لفظوں کی ہیر پھر کیوں دے رہے ہیں؟ دس از اے پازیٹیو اسٹیپ فارورڈ. اچھا نہیں، لیکن اس سینس میں نہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں، میں ایک اور سینس میں اس کو اسٹیپ فارورڈ سمجھتا. نہیں سر، آپ اس کی دوسری ڈائنامکس بھی دیکھیں نا، دوسرا پیراڈائم دیکھیں. جو ملٹری ٹرائلز کے اوپر بین الاقوامی دباؤ تھا، ایگزیکٹلی اس دباؤ کے جواب میں اب یہ وے آؤٹ غلط سن لیا کرو نا. پازیٹیو اسٹیپ فارورڈ ہے یہ، آپ کا صحیح جگہ پہ آئے ہیں. پازیٹیو اسٹیپ فارورڈ. سر جامی صاحب بھی آہستہ آہستہ درست سمت میں، کیا لفظ ہوتا ہے اردو کا؟ درست سمت میں مثبت قدم. نہیں درست سمت میں مثبت قدم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. گامزن ہے. میں ان مذاکرات کو بھی ہوم گرون سمجھتا جو پی ٹی آئی اور حکومتی اتحاد کے درمیان ہو رہے ہیں. میں ان مذاکرات کو بھی ہوم گرون اور اپنی پاکستان کی پیداوار سمجھتا جو پیرلل ہو رہے ہیں. میں اس فیصلے کو بھی ہیلنگ ٹچ سمجھتا اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ٹرمپ کے جیتنے سے پہلے ہوئی ہوتی. ٹھیک بات ہے. وہ فیصلے ابھی نہیں سر، نہیں سر، فیصلے اب دیکھیں نا، ان میں سے 15 وہ ہیں جن کو 26 دسمبر کو سزا ہوئی تھی. یار 2 سال کی سزا بات تو سن لینا یار، بھائی بات سن لیں. 15 وہ ہیں 19 میں سے جن کو سزا ہوئی ہے 26 کو، ٹھیک ہے، اور 5 وہ ہیں 4 وہ ہیں جن کو ہوئی ہے. حضور جب سے ان کا ٹرائل چل رہا ہے نا تب سے وہ سزا کنسیڈر ہوتی ہے. اس کے بعد 242 اناؤنس کب ہوئی؟ جامی صاحب اس سے نہیں فرق پڑتا. آپ بڑے آدمی ہیں، وہ معافی کیسے دیں جب سزا نہ ہو؟ دل بہت بڑا ہے آپ کا، دل بہت بڑا. دیکھیں ان دونوں کو سزائیں جو اناؤنس ہوئی ہیں وہ ایک 26 کو ہوئی اور ایک 4 دن پہلے. سر سزا ہی نہ ہوتی تو سن لینا، آپ آئیڈیلزم کے شکار. سزا ہی نہ ہوتی. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ خیر کے پہلو کیا ہیں. سزائیں ہوں گی تو معاف ہوں گی نا. جامی صاحب آپ کی سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے، سزا ہو ہی نہ، سزائیں ہوں گی تو معاف ہوں گی نا. اچھا جی، یہی تو حفیظ اللہ نیاز صاحب کہتے تھے کہ سزا ہونے دیں بھائی، روکے نہ. سزا ہوتی نہ جامی صاحب. مرسی پٹیشنز، یہ جو مرسی کی اپلیکیشنز ہیں اور اعتراف کی، یہ تو 10 مئی کو بھی نہیں جا سکتی تھی. بالکل نہیں جا سکتی. اسی دن چھوڑ دیتے. اس دن بھی دستیاب تھی. نہیں اس دن بھی سب کچھ دستیاب بھائی. اس دن بھی جن لوگوں نے یہ کیا، بیچ میں 9 مئی سے لے کے اب تک بہت عرصہ گزر چکا ہے جامی صاحب، 20 ماہ. جامی صاحب یہ جو دیکھیں نا، عدالتوں نے فیصلے نہیں ہونے دیے، عدالتیں بیچ میں قدغن بنی رہیں، عدالتوں نے فیصلے ہونے دیے ہیں. یہ ملٹری کورٹ سے آیا فیصلہ بھائی، اس کو کس نے روکا تھا فیصلے سے؟ یہ ملٹری کورٹ سے آیا. بات نہیں سمجھ رہے. 26 دسمبر کو جو سنائی ہوئی اور اس سے 4 دن پہلے جو سنائی ہوئی، وہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ کو فیصلے سے روکا ہوا تھا. تو ATC دے دے. جب سن تو لینا، کوئی سی وہاں تھا. جب سپریم کورٹ نے اجازت دی تو ملٹری کورٹس نے یہ 2 تاریخوں میں فیصلے دیے. ان میں سے بنتے ہی 19 بندے، 15 اور 4 بالترتیب ان کی آئی ہیں درخواستیں، آپ نے کر دیا معاف. اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا.
یہ وہی بات ہے نا, لیکن یہ اس وجہ سے نہیں بڑھ رہا. ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ کوئی ہیلنگ ٹچ ہے. دوسری وجہ بھی بتا دیتا ہوں جی. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں کوئی خبر نہیں دے رہا, جو یورپی یونین نے جو کنونشن کوٹ کیا ہے اپنے اعتراض, اپنا جو انہوں نے محبت نامہ کیا ہے, اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ اس کے سگنیٹری اور کچھ انسانی حقوق کے, اور جب سگنیٹری آ گئے ہیں تو اب اگلی دفعہ عدالت میں یہ جواب بھی عدالت کے سامنے ہوگا. اور اس سے پہلے جسٹس جمال خان مندوخیل ایک سوال پوچھ کے اس پورے مقدمے کا فیصلہ کر چکے ہیں. وہ سوال تھا کہ پاکستان کا سب سے مقدس ایوان کون سا ہے؟ ایوان صدر. اور ایوان صدر پہ اگر حملہ ہو تو مقدمہ کہاں چلے. یہ کہانی ختم تھی اس دن. اس سوال کے اٹھنے اور جواب ملنے کے بعد مقدمے کا فیصلہ میرے نزدیک تو آ چکا ہے. ایک جو ندیم سرور صاحب کا سوال ہے, اس کا چونکہ وہ اوور لیپنگ تھا تو میرا خیال ہے ان کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. ایک تواتر کے ساتھ یہ تو اس میں سیشن میں پوچھا گیا, پچھلے والے سیشن کا کے نیچے پوچھا گیا کہ اس سے پہلے جامی صاحب سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہندی کا اتنا استعمال اپنی گفتگو میں روا کیوں رکھتے ہیں؟ بڑی بازت ان لوگوں کو جن کی دل آزاری ہوئی کہ میں نے اگر ہندی الفاظ بولے ہیں. ایسا ہے کہ میں نے نسل در نسل ہندی میرے خون میں ہے. میرے والد صاحب میرے دادا چونکہ جموں سے ہجرت کر کے آئے تھے اور ہندی میں انہوں نے تعلیم میرے دادا نے حاصل کی تھی, میں نے ان سے سیکھی ہے, اور ایم فل میں نے پڑھی ہے. بالکل صحیح. ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے تو سب کانشیس میں ہندی بھاشا کے لفظ, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لکھنا پڑھنا میرے آتا ہے تو یہ بری بات نہیں ہے. مثلاً میں اور حبیب صاحب اور آپ اپنی اردو زبان میں گفتگو میں انگریزی لفظ بھی یوز کرتے ہیں, اس پہ پریجوڈس کہانی کیوں نہیں آتا؟ ہم پنجابی بھی یوز کرتے ہیں, اس پہ کیوں اعتراض نہیں ہوتا؟ اور پھر اردو تو زبان ہی لاؤ لشکر کی ہے. اگر میں نے جانکاری کا لفظ بولا جس پہ اعتراض ہوا, یا شانتی رکھیں اس پہ اعتراض ہوا, تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ جو جیسے باجوہ صاحب بہت نڈر انسان ہے, آپ ہیں نڈر, کوشش کرتے ہیں نا, یہ بھی ہندی کا لفظ ہے. آپ جب کنارہ کہتے ہیں کسی دریا کے ساحل کے کنارے کو, تو وہ بھی ہندی کا لفظ ہے. تو کون کون سا لفظ آپ اردو سے کھروچ کے باہر نکالیں گے؟ تھوڑا قبول کر لیں انٹل انلیس کہ میں کوئی بالی ووڈ اسٹائل میں ہندی نہ بول رہا ہوں, تو وہ میرے بھائی خون میں ہے. نہیں, یہ انکلوسیو لینگویج ہے اردو. یا جامی صاحب سے میں بالکل اگری کرتا ہوں, اور اس میں بہت سے الفاظ یہ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اردو میں ہے, اور ہر ڈکشنری چھپتی ہے, آکسفورڈ ڈکشنری, اور وہ ہر سال فخر سے بتاتے ہیں ہم نے 250 الفاظ ایڈ کیے ہیں. اردو لغت بتاتی ہے یہ 150 ہم نے نکال دی ہیں. زبان زندہ ہی وہ رہتی ہے کہ جو انکلوڈ کرتی رہے اپنے اندر. پھر جیسے میں نے انکلوڈ بول دیا, زبانیں آگے بڑھتی رہنی چاہیے, اور اسی طرح الفاظ ان میں شامل ہوتے رہتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں. لیکن میں ایک زبان کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ایک سوچنے کا پہلو جس پہ آج کل میں بہت غور کر رہا ہوں, وہ میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. جب مولانا الطاف حسین حالی اپنی زندگی کے آخری حصے میں تھے تو وہ ایک چیز پہ غور کر رہے تھے, اور یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ بابائے اردو مولوی عبدالحق. مولوی عبدالحق صاحب یہ روایت کرتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی صاحب نے انہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اردو میں تذکیر و تانیث کے اصول وضع کر دوں. مذکر مؤنث, جی مذکر مؤنث جو ہے میں ان کو وضع کر دوں, کیونکہ بعض اوقات اردو میں بڑی ہی مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہو جاتی کہ گاڑی مؤنث ہے, پہیا مذکر ہے. ٹھیک ہے, اچھا بجلی چھوٹی ہے بڑی ہے کا رکھا ہوا نہیں, چھوٹی ہے بڑی یہ بھی نہیں ہے نا, باغی, اب اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا اگر مرد کی مورتی ہو تو کیا ہوگا؟ مؤنث ہو گیا. دیکھیے اب یہ بڑے ہی ٹیڑے میڑے اصول ہیں تذکیر و تانیث کے. تو میں میں آج کل اس موضوع پہ سوچتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں, اور میری درخواست یہ ہے کہ جو دوسرے سننے والے وہ بھی اس پہ غور کریں. اگلے دن ہماری ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, وہ غور یہ کریں کہ اگر ہم اردو میں جو بے جان اشیاء ہیں ان کے لیے صیغہ مذکر کا یا مؤنث کا استعمال کریں, کسی ایک کا, تو اس میں کیا نہیں, جیسے کہ اسپینش میں کچھ ایسا ہے, میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ اسپینش زبان میں کچھ ایسی صورتحال ہے. میں اس بات سے آپ کی میں صرف یہ کہوں گا کہ زبان سنٹیکس اپنا گرامر ہوتی ہے, باقی سارا کچھ دیکھیں وہ دیگر ووکیبلری ہو چاہے وہ تذکیر و تانیث ہو, کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایک اور بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ بھی میں سوچنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ہندی پہ اعتراض اٹھا, اچھا زبان جو ہے وہ صرف رسم الخط نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی. نہیں, کسی ایک زمانے میں ہندی رسم الخط اور اردو رسم الخط سیاسی
تنازع کی وجہ بن گئے تھے. جی جی. لیکن آج کی دنیا جو سائنس کی دنیا ہے, جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے, وہ رومن میں لکھتی ہے نہیں, اس میں یہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی. اب لکھنا جو ہے وہ تو میٹر ہی نہیں کر رہا. اب تو ایسی ایپس موجود ہیں, مجھے کسی نے دکھائی کہ آپ بولیں کسی بھی زبان میں, نہیں میرے پاس ڈاؤن لوڈ, اور وہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے نہ صرف لکھا ہوا بتائے گی بلکہ بولنا بھی سکھائے گی. اب ہر فون میں اب ہر فون میں آ رہی. تو لہٰذا زبان کے معاملے میں ہم سب کو اپنا دل وسیع رکھنا چاہیے. نہ تو زبان کے رسم الخط سے کوئی محبت ضروری ہے, نہ ووکیبلری سے, نہ ووکیبلری سے کسی حد تک میرا اختلاف ہے اس کے باجوہ کے ساتھ, کیونکہ ووکیبلری میں مشتقات بھی آتے ہیں. یعنی ایک لفظ, اچھا یار ادھر لے کیا مشتقات آ گئے. چلیے یہ ایز اٹ از جانے دے بھائی. نہیں وہی ہے. اچھا جی, میری طرف سے بھی ہوا سر, میری طرف بھی ہوا. ٹھیک ہے. اچھا جی, جانے سے پہلے اکثر کوشش ہوتی ہے کوئی دلچسپ خبر آپ کو دی جائے. تو تازہ خبر یہ ہے کہ یہ بدلتی سیاسی صورتحال کے بیچ جو مستقبل پہ نظر رکھنے والے ٹیکنوکریٹ, انٹرپرنور اور جو نگران سیٹ اپ کا حصہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, جن کی تیاریاں ہوتی رہتی ہیں مختلف کورسز کے ذریعے, وہ ایک بار پھر سرگرم ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر سے سیمینارز کچھ کرنا شروع کر دی ہیں. چند دنوں بعد شاید لاہور میں بھی ایک سیمینار ہو رہا ہو, اگر ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا. اور وہ اس میں وے فارورڈ اور روڈ میپ ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کی تعمیر ترقی کا. خضاب لگا کے میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے اڑان پاکستان والوں کو. اجازت دیجیے, دوبارہ اپنے کمنٹس دیجیے گا. بسم اللہ سر, آپ کو پہ. اللہ حافظ.